अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरा अल मारिज शुरू कर रखी है और अल्लाह ताला की हिदायत का जो बंदोबस्त किया है अल्लाह ताला ने, हमारी उन तमाम फितरी कमज़ोरियों जो इंसान के अंदर मौजूद हैं उनकी इस्लाह का अल्लाह ताला ने पूरा पूरा बंदोबस्त किया है और उसी की तफसीलात हम पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने हैंडआउट के पेज नंबर 7 पे चले जाएं तो वहाँ आपको साफ नज़र आ रहा है कि 7 नंबर पेज पे हमने पूरी जो पिछली आयत हैं 6 सफ़ात पर, उसका खुलासा बयान कर दिया है कि ये हैं 17 कमज़ोरियाँ नाशुक्रा थोड़दिला से लेकर आखिर में कि ये वसवसों में मुब्तला रहता है। ये 17 कमज़ोरियाँ इंसान की आपके सामने हैं। अब उनका इलाज क्या है, कुरान ने किस तरह तफसीलन बताया है, उसी की हम तफसील पढ़ रहे हैं। उसी को समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली आयत जो कुरान की जामे आयत है, हमें बताती है कि सूरह यूनुस की आयत 10 है, जो ये बताती है कि तुम्हारे पास तो ये कुरान जो अल्लाह की मौइज़त है, मौइज़तुम रब्बिकुम, इसी में शिफाउल लिमा फुस्सुदूर है। ये सारी बीमारियां सीने से मुताल्लिक हैं जो ऊपर हैं, इन सारियों का शिफा जो है वो नुस्खा शिफा कुरान मजीद है। वह हुदन, इससे हिदायत हासिल करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें वो सारी कमजोरियां अपनी दूर कर लोगे और तुम एक बेहतरीन इंसान बन जाओगे। और जब तुम इस शिफाउल लिमा फित सुदूर से हिदायत हासिल करोगे, इसकी नसीहतों पर अमल करोगे, तो तुम्हें अल्लाह ताला की रहमतें मुयस्सर आ जाएंगी। ये थी सूरह यूनुस की आयत 57। ये इलाज कुरान में है। फिर अल्लाह ताला ने हमारे सामने 4 आयत रख दी हैं। सूरह आले इमरान की 164 आपके सामने है। मैंने कल दोनों बाकी तीनों लिखवा दी थी, बकरा की 129, 151 और सूरह जुमा की 2। वहाँ बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत आपके लिए सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। क्यों? इसलिए कि वो बजरिया वही हमारे पास कुरान मजीद लेके आए। कुरान मजीद ही सारी तिलावत आयात, कल मैंने आपको समझाया है, बताया है कि तिलावत आयात, आयात को पढ़ के समझ के उन पे अमल करके हम जो है उन आयात से न सिर्फ हमारी फ़िक्र में तब्दीली आएगी, उस फ़िक्र की तब्दीली के बाद अमल में तब्दीली आएगी और फिर हमारे ज़बा अक़वाल का, जो बातें हम करते हैं उनका तज़किया हो जाएगा, हमारे उन अफ़आल का तज़किया हो जाएगा, हमारे ताल्लुकात चाहे वो इंसानी हों या अल्लाह ताला के साथ हों उनका तज़किया हो जाएगा। ये मजमून था आले इमरान की 164 का, जो हम बयान कर चुके हैं। मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। उसके आगे अल्लाह ताला ने सूरह दहर, बहुत कीमती आयत हैं जैसे बाकी हैं, कि सूरह दहर की आयत 2 और 3 में बताया कि इंसान को देखो, रब के कमालात को देखो। सबसे पहले नुत्फे से पैदा करके इंसान ने उसको क्या, अल्लाह ताला ने उस इंसान को क्या बना दिया। समीअम बसीरा, ऐसी सलाहियतें देखने की, सुनने की, समझने की जो कायनात में मखलूक में किसी को नहीं दी, वो इंसान को दी इसलिए कि उसको अपना नायब बनाना था। और फिर उसको रास्ता भी बता दिया। जब पैदा किया उस वक्त फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, नीचे आयत है आपके सामने। तो अल्लाह ने पहचान रख दी नेकी और बदी की, नेकी को पसंदीदा और बुराई को नापसंदीदा बना दिया। लिहाजा फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके लिए किताब और नबी भेज दिया। लिहाजा अगर वो अपनी इस्लाह करना चाहता है, कमज़ोरियों को दूर करना चाहता है, तो कुरान ने उसूल बताए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया है
اس پہ عمل کرے تو ساری مشکلات پر قابو پا لے گا۔ اور پھر اس کے بعد سورج شمس ہم نے پڑھی ہے 7 تا 10، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کتنی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس کو جیسا بنایا ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں الہام کر دی ہیں۔ ہر آدمی نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اس انداز میں پیدا کر کے اور پھر راستہ بتا دیا۔ کیا راستہ ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ کیا مطلب؟ قرآن و سنت پہ عمل کر کے اپنی زبان کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے عمل کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے تعلقات اللہ سے جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ان سب کا پاس کیا۔ گویا اس نے اپنی ساری کمزوریاں دور کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اللہ کی تائید اور نصرت کا مستحق ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا دیا۔ پاکیزہ کے لیے 3 شروط ہیں۔ آپ نے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے آپ نے اپنی زبان کو پاکیزہ بنا دیا۔ اس سے ہر وہ لفظ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ عمل اس طرح کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ کہنے میں آسان، عمل کرنے میں ذرا مشکل۔ اور وقد خواب من دساہا، جس نے اس بات کو دسا دبا دیا۔ نفس کہہ رہا ہے نیکی اچھی ہے، وہ برا آدمی کہتا ہے نہیں نہیں ہوتی ہوگی اچھی، میں تو رشوت لوں گا، میں تو مال کھاؤں گا دوسرے کا، نعوذ باللہ۔ تو آپ جب نفس کے خلاف کام کرتا ہے اور اللہ نے جو اس کے نفس میں الہام کیا اسے ہٹتا ہے تو پھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تھیں گزشتہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اور آج آپ نے اس کا خلاصہ سن لیا۔ اب ہر مومن جو صاحب ایمان ہے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو قرآن سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اس پر فرض اور واجب ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب آج ہم چلتے ہیں، یہاں ہم سورہ اعلیٰ کی آیت 14 اور 15۔ 14 میں کیا ہے؟ 14 ہے قد افلح من تزکا، اوپر اور بات تھی، یہاں دوسری بات قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، تزکیہ کر لیا اپنا۔ اب ذرا یہاں بات کو کھولیں، سمجھیں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے جس نے قرآن کی روشنی میں اپنی زبان کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے قول کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے عمل کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے تعلقات جو انسانوں کے درمیان ہیں جو اللہ سے ان کو پاکیزہ بنا دیا، یہ ہے وہ شخص جو کامیاب ہوگا۔ تو کامیابی کی کنجی کیا ہے بھلا؟ کیا ہے کامیابی کی کنجی؟ من تزکا، جی من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ کنجی کیا ہے؟ تزکیہ تو مقصد ہے، قرآن اور سنت ہے صرف۔ قرآن اور سنت، قرآن کا علم اور اس پر عمل۔ عمل کیسا؟ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ بات کو کھول کھول کے سمجھیں۔ تزکیہ تو ایک مقصد ہے، وہ مقصد حاصل ہوگا قرآن کے علم اور اس پر عمل سے۔ جب تزکیہ حاصل کر لیا، آپ نے پوری طرح اپنی زبان کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے ہر عمل کو پاکیزہ بنا لیا۔ عمل پاکیزہ بنے گا جب قرآن کی ہدایت کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور جب اس نے اپنے حقوق اللہ، حقوق العباد، زبان، عمل، سب چیزوں کو پاکیزہ بنا دیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اور اگر یہ نہیں کیا، صرف زبانی دعوے کیے، بالکل اس کا یہی حشر جو آج آپ امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کام
بڑا اہم ہے. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کی اس کتاب کے معاملے میں جو سب سے بڑی رہنما ہے ہماری. اس پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو دنیا بھر کے فلسفے بکھار لیں، جو مرضی ہے کر لیں، حالت وہی ہوگی جو آج دنیا کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا، کیسی ریاست مدینے کی وجود میں آئی. آج اس پہ عمل کر کے اس کے لیے قربانیاں دے کر مجاہدین افغانستان نے ثابت کر دیا. افغانستان جو 20 سال سے جنگوں کا مرکز بنا رہا، آج 1-2 سال کے اندر اندر کس طرح مستحکم معیشت، مستحکم معاشرت، کیوں؟ قرآن نافذ ہو رہا ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب یہ جو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ ذرا 15 نمبر آیت آپ لکھ لیں ساتھ، تاکہ پھر آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ذکر اسم ربہ فصلی. کون بتائے گا؟ دیکھیں نا، یہاں پہلے ایک بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. اور اگلی آیت میں بتایا کہ تزکیہ کیا ہے. ذکر اسم ربہ نمبر 1، فصلی نمبر 2. یعنی یہ دو چیزیں اس نے جب پکی سچی کر لیں، باقی ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو گئیں اور اس کا تزکیہ ہو جائے گا. تو ذکر اسم ربہ کا کیا مطلب ہے اور فصلی کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. یہ سب آپ کو سمجھنے سوچنے کا ہم نے موقع ایک دوسرے کو دینا ہے، اور یہی موقع آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں اس درس میں مل رہا ہے کہ ہم سوچیں کہ ذکر اسما کا مطلب کیا ہے. سر ذاکر اسما سے مراد ہے مطلب اللہ کے یہ قرآن پڑھیں، اس پر اس کا علم، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق عمل جو ہے اس میں نماز سب سے پہلے ہے، وہ اس کا ذکر. اچھا، آپ نے یہ بات تو کسی درجے میں بالکل ٹھیک کی ہے، کسی درجے میں، اس لیے پوری بات نہیں کی آپ نے. اچھا، پہلے ذکر اسما، اللہ کا نام کا ذکر. اب یہ ذکر یاد رکھیے، پہلے اس کو سمجھیے. آیت کے اندر جو چیز بیان ہو رہی ہے نا، پھر تشریح آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ذکر اسما کہ اس نے اللہ کے نام کو یاد کیا، یہ تو ترجمہ ہے. یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے پورے دل کے گہرائیوں سے اللہ کا ذکر یاد کیا. اس کو اللہ اکبر کہا تو اس نے بالکل سمجھ کے کہا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی عظیم ہستی، اللہ اکبر کہتا ہوں تو اللہ ہے. سبحان اللہ کہتا ہے، ذکر کر رہا ہے تو یہ سمجھ کے ذکر کر رہا ہے کہ سبحان اللہ جب میں کہتا ہوں تو میرا اس سے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، کائنات کی واحد ہستی ہے ادھر جس آؤ نے. نا. ذکیہ صاحبہ، آپ کا مائک آن ہے اور آپ کی بات آنے آ رہی ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کہا سبحان اللہ اور تم نے یہ سمجھ کے کہا کہ اس کائنات میں ایک ہستی ہے جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، تو پھر آپ نے ذکر کا حق ادا کیا. اسی طرح جو کلمہ آپ کہتے ہیں اس کلمے کو دل کی گہرائیوں کے سمجھ سے کہتے ہیں زبان سے. یہ ہے ذکر اسما. اور پھر آپ اسی نام کو، اسی اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کو آپ ہر عمل کرتے وقت یاد رکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. یہ ہے ذکر اسما. سر کوئی جی ایک سوال؟ سوال. جی جی فرمائیں. سر جی. سر جی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ دل کی گہرائیوں سے اور شعور کے ساتھ کہیں، تو سر جی صبح کی یہ جو تسبیحات ہیں 100 مرتبہ، تو اگر وہ ہم شروع میں تھوڑا سا شعور رکھ کے کہیں اور باقی اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہمارے اس کے اوپر، تو وہ کیا پھر قبولیت نہیں ہوگی قبولیت بعد تو میں اللہ مطلب؟ تعالیٰ نے
سنیں، قبولیت اللہ نے کرنی ہے، میں سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہوں۔ اللہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے، اور اس چیز کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کرے۔ تو اگر میں نے سبحان اللہ کہہ دیا، ساری اللہ اکبر کہہ دیا، اور معاملات میں نے جا کے طاغوتوں سے رہنمائی لی، میں اپنی مرضی کے پیچھے چلا، تو اللہ تعالیٰ میری اللہ اکبر قبول کر لے گا؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر جی۔ تو بس یہی چیز ہے جو میں آپ سے گزارش کروں، ہم سوچیں۔ آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے سب کچھ کر رہی ہے، اور ذلت اور پستی بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، یہ قرآن ہمیں بڑا اونچے درجوں پہ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ اس کو ٹھیک سمجھ کر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی، وہ جو ہر آن تسبیحات کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ تو اللہ کے حکم کے مجبوری کر رہے ہیں۔ انسان اختیار دیا ہے اللہ نے، پھر بھی اللہ کے ساتھ وہی فرشتوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ ہم نے دین کو بس کیوں جی ہمارا قبول ہو جائے گا، کیونکہ نہیں، اس مقصد کو پورا کریں گے تو آپ کو وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھ رہا تھا، مولوی صاحب پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا غور سے سنیں۔ مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بس آپ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، اگر آپ تہجد کی 2 رکعتیں ہی پڑھ لینا تو بس اللہ نے یہ فضیلت بتائی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں نقص کیا تھا؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے، کیا نقص ہے اس میں؟ جی بتائیں نا۔ فرائض کو چھوڑ فرائض کر، پہلے، فرائض ہاں چھوڑ کے تہجد کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے فرائض پورے ہوں گے۔ فرائض کو چھوڑنا جہنم ہے۔ لہذا بات ترجیحات بالکل وہی رہنی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ ورنہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ترجیحات رکھ لی ہیں تو پھر تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پڑھ کے آئے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اس بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود انہی میں سے رسول بھیجا۔ احسان یہ تھا کہ اس رسول نے ٹھیک ٹھیک ترجیحات کے مطابق ہمیں سب بتایا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں۔ حضرت فاطمہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کی شادی ہوتی ہے تو اسلامی طریقے پر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے جہیز کیا، اور حضرت علی جیسے مقتدر صحابی سے ہوتی ہے، لیکن طریقہ وہی جو اللہ نے بتایا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں۔ بڑے بڑے دینداروں سے کہیں نا، جب وہ سب دیکھیں نا غیر شریعت سے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ جی کیا کریں، بچے جو ہیں وہ ہمارے یہ سب کر رہے ہیں۔ بھائی پھر آپ کیوں دعوے کرتے ہیں کہ اسلام غالب ہو؟ جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس طرح اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یہ عذر قبول ہرگز نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رہنمائی لینی ہے آپ نے تو اس کتاب سے۔ اچھا، اب ذرا واپس آئیں تاکہ ہم بات کو اپنی فوکس میں رکھیں۔ اللہ کا ذکر تو ہمیں سمجھ آ گیا، نماز کا اور ذکر کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ فوراً بعد کہا نا ذکر اسم ربی فصلی، پھر اس نے کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ تو نماز اور ذکر کا کیا تعلق ہے؟ سر نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نا، اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ یہ بات آپ جو نے کہی ہے نا، یہ بات بڑی ادھوری ہے، بڑی ادھوری ہے۔ ہم روز نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس قسم کا ذکر ہے۔ صرف ذکر کہہ دینا نہیں، نماز ایسا فعل ہے جس میں آپ کا دل، دماغ، عقل، اعضاء، جسم پورا ذکر میں، اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں،
وہ نماز اس سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ سارا جسم، ساری سوچ، فکر، عقل، زبان، جسم، اعضاء سب اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں۔ نماز اس لیے کہ 5 وقت ہم سب اس ذکر کا، جو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا ثبوت ہے۔ پھر اس نماز میں جو آپ دعائیں مانگتے ہیں، جو اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، ان پہ غور تو کریں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے مومن کا کہ وہ 5 وقت اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، ڈائلاگ کرتا ہے۔ ذکر کی اس سے بڑی کوئی بڑا کام نہیں ہے نماز کے علاوہ۔ نماز بہترین ذکر ہے، اس لیے وہاں جوڑ دیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر۔ بہت اچھی طرح سمجھ کے پڑھا کریں، یہ قرآن رب العالمین کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اور ہمارے لیے حجت ہوگی قیامت کے دن یا ہمارے خلاف۔ اگر ہم نے اس کو پڑھ کے، سمجھ کے، اس کے علم کے مطابق عمل کیا ہے، یہی حجت ہوگی کافی، اللہ کے ہاں دلیل ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھیجیں گے۔ اور اگر میں نے اس کو صرف پڑھتا رہا، عمل نہ کیا، تو میرے لیے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، قیامت کے دن میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوں۔ کتنی میں آیاتیں آپ سب پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو آیت سمجھ آ گئی آپ کو، یہ 14 اور 15 سورہ اعلیٰ کی؟ آپ سب کو مجھے یقین ہے یاد ہوگی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ جی سر، کوئی بہت اچھی سوال؟ سر بہت اچھا، اچھی سمجھ رہی ہے۔ اور مجھے تو اب اتنا زیادہ ابھی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ ہم نے جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ذکر کو صرف سمجھتے ہیں بس زبان سے ذکر کر لینا ہے، تسبیحات کر لینی ہے تو ہم سے ذکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا مطلب نماز کے ساتھ رکھا کہ نماز میں ہمارے ہر عضو جو ہے اللہ کے اس میں جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بے کہ ہم شک، اپنے ہر معاملے میں بھی اسی طرح اللہ کے آگے جھکے رہے ہوں، ہر معاملے میں بے شک، بے زندگی شک، میں۔ ایکسیلنٹ۔ یہ الحمدللہ۔ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے نا، آپ ایک یقین مانیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ چیز آ جائے تو پھر آپ زندگی کا مزہ اٹھائیں گے۔ جو انسان کے اندر اللہ نے محبت کا پہلو رکھا ہے نا، ہر انسان کے اندر، وہ محبت جب اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے نا، اور وہ اللہ کے محبت خالص ہونے کا ثبوت ہے نماز۔ نماز بھی کیسی بڑی اللہ کا ذکر، جس طرح حق ہے سمجھنے کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو زندگی مزہ دے جائے گی۔ وہ جو ارج ہے ہمارے اندر کہ کوئی ہستی ہو جس کو ہم ٹھیک ٹھیک اس کی پرست و پوجا کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے احکامات کی پابندی کریں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور اس کو چھوڑ، وہ یہ ہے اس کی تشریح آیت کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کب اطمینان پاتے ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر جب دل و دماغ پر حاوی ہوتا ہے تو دل و دماغ تو پھر آپ کا دل اور دماغ کبھی کسی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ بالکل کور آف دی ہارٹ سے جانتے ہیں کہ میرا دل پوری طرح میرے رب کی طرف متوجہ ہے، مجھے وہی چیز پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے، مجھے اسی چیز سے نفرت ہے جس سے میرے رب نے منع کیا ہے۔ پھر زندگی کا مزہ آتا ہے، پھر انسان سکون پاتا ہے۔ اچھا، اس ایک ایک آیت کو دیکھیں، کتنے ہیرے ہیں جو ہمارے سامنے ایسی لڑی ہے کہ اس کا ایک دانہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھیں سورہ 3، آپ نے اکثر پڑھی ہوگی، بڑے غور سے سنیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب ذرا مطلب سمجھیں، آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں بے شمار چیزیں اللہ نے پیدا کی، اور ہر چیز احسن تقویم پہ پیدا ہوئی ہے۔
یہ یاد رکھے، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، سولر سسٹم ہو، کہکشائیں ہوں، لیکن انسان سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا گیا تمام مخلوقات میں سے۔ کیوں بھلا؟ کیوں؟ جواب قرآن سے ہونا چاہیے۔ سر قرآن کا تو نہیں تھا، یہ سوچنے سمجھنے کی جو کیفیت اس کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، شعور کی، کہ اپنی شعور کے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ نے انسان کے لیے مسخر، اس کی خدمت پہ لگا دی ہے۔ گویا یہ چیزیں ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے انسان کے تصرف میں دے دی، انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے، یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین ساخت، اس کو شعور دیا، سمجھ دی، بوجھ دی، حواس دیے، سب سے بڑی بات اس کے اندر نیکی اور بدی الہام کر دی۔ لہٰذا اب وہ شخص جب اللہ کہتے ہیں تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت، اب ساخت دیکھیں، جسمانی دیکھتے ہیں، روحانی دیکھ لیں، ذہنی دیکھتے ہیں، کسی پہلو سے دیکھ لیں، اللہ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنا دیا، ایسی صلاحیتیں دی۔ اتنی آیت یہ سمجھ آ گئی ہے؟ پہلی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جلدی بتائیں۔ جی الحمدللہ سر۔ اچھا اب ذرا مجھے آگے بتائیں، ثم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچا بنا دیا، یعنی وہ ارذل ہو گیا، سب سے زیادہ ذلیل ہو گیا۔ کب ہوتا ہے بھلا انسان؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے اس نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ جب ناشکرا ہو جائے اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ میڈم یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں بڑی ادھوری ہے، اس سے جوڑیے پچھلی والی آیت سے، ادھر سے دور سے مت لے کے آئیے چیزیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے ہمیں اچھا بنایا، یعنی اچھی تخلیق دی۔ میڈم سمپل بات ہے، احسن تقویم پہ پیدا کیا نا، جب وہ اپنی بہترین ساخت کا فائدہ نہیں اٹھاتا اور وہ اللہ جس نے اس کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا اس کے راستے پر نہیں چلتا، الٹا چلتا ہے، تو وہ نیچوں سے نیچا ہو جاتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، نام و نہاد مسلمانوں کو دیکھیں، پھر اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا۔ کیوں نیچوں سے نیچا کر دیا؟ اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین صلاحیتیں، اللہ کی پہچان اس کے اندر رکھ دی، نیکی کی پہچان رکھ دی، برائی کی پہچان رکھ دی۔ وہ تو اعتراف کر کے آیا ہے، اس کی روح تو اعتراف کر کے آئی ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار، مالک اور خالق نہیں ہوں؟ اس کو مان کے آیا ہے۔ بگڑ گیا جب اس نے احسن تقویم نہیں بنا، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر وہ نیچوں سے نیچا ہو گیا۔ کتنی بڑی پیاری آیت ہے، اور ہدایت کے لیے آپ غور کریں کہ ہم اپنی خوبیوں برائیوں کو دور کر سکتے ہیں اگر اللہ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں، بہترین ساخت کو آپ ٹھیک ٹھیک استعمال کریں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب اپنی اصلاح کا اگلی آیت بڑی کھول کے بیان کر رہی ہے۔ ہاں، کون لوگ اس سے اسفل السافلین، نیچوں سے نیچے نہیں ہوں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔
یہ ایمان، کاش کاش ہم نے حقیقت، یہ میری آپ اس بات کو سمجھیں، ہم نے، میں نے اور آپ نے اور مسلمان عامت المسلمین نے ایمان کا مفہوم نہیں سمجھا. اگر ہم وہ سمجھ کر لاتے نا تو اللہ تعالیٰ پہلی شرط کہتے ہیں آمن. ایمان کس بات کا؟ کہ اللہ کا فرمان برحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ برحق، اور اس کا سب کا ایک دن حساب ہونا ہے، آخرت کا یقین برحق. یہ ایمان اگر ہے، آپ ایک ایک عمل سوچ سمجھ کے کریں گے، چھوٹے سے چھوٹے کو سمجھ کے کریں گے. قرآن نے تو ہمیں بتا دیا تمہیں اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. میں نے ساری صلاحیتیں احسن تقویم پہ پیدا کیا. اگر تم اس احسن تقویم سے کام نہیں لوگے تو اسفل السافلین ہو جاؤ گے. ہاں، اگر تم اس پر ایمان لا کر اس اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہی عمل صالح کرو گے تو پھر فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. زندہ ہے تو اجر، قبر میں ہے تو اجر، میدان حشر میں ہے تو اجر، آخرت میں ہے تو اجر. سوچیں کتنا بڑا انعام ہے، بہترین ساخت. اگر اسی کے اللہ کے حکم کے مطابق جس نے یہ ساخت دی ہے استعمال کرو گے، یہ ہے تمہاری ساری بیماریوں اور خرابیوں کا علاج. ذرا اس مضمون کو سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کمزوریاں ہمارے اندر رکھی ہیں ان کا علاج پوری طرح بتا دیا ہے. بتائیں مجھے، ایک ایک آیت آپ کے سامنے ہے. کوئی سوال سورہ 3 کی ان آیات پر؟ بات کلیئر ہے بالکل؟ جی سر. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اب سنیں، کاش ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن اتنا بڑا براڈ ویژن ہمارے سامنے رکھتا ہے، بصیرتوں کا مجموعہ ہے. ھذا بصائر للناس. بھلا سوچیں، والعصر، بھلا اس والعصر اور ایک آیت ہے پوری، اور زمانہ گواہ ہے. زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ پوری تاریخ انسانی حضرت آدم سے لے کر آج تک کا زمانہ اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے. کتنی بڑی وارننگ ہے. کون گھاٹے سے بچے گا؟ بتا دیا، الا الذین آمنوا. ہاں، اس گھاٹے سے، سارے گھاٹے میں صرف وہی فرد بچے گا گھاٹے سے، وہ قوم بچے گی، وہ حکومت بچے گی جس نے آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا، آمنوا اور عمل الصالحات آپ سمجھ چکے ہیں، میں کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں. سورہ والعصر ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے ساتھ آگے آ گیا. اچھا، ایمان اور عمل صالح کا کیا تعلق ہے بھلا؟ بتائیں، جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. سر ایمان نہیں مکمل ہی نہیں ہے عمل صالح کے بغیر. مطلب جب ایمان تب مکمل ایمان ہوتا کا ہے جب. ثبوت، ایمان کا ثبوت عمل صالح ہے. اگر عمل صالح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کا پہلا تقاضا عمل صالح ہے. عمل صالح کیا ہے؟ جن نیکیوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا. کس طرح کرنا؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچے. کیسا بچے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے سے. نمونہ بھی سامنے ہے، حکم بھی، اور اس کا حکم کا بالکل پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود. اس کی حفاظت بھی اللہ نے خود فرما دی، جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی. یہ تو ہو گیا ایمان اور عمل صالح کا طریق، کہ ایمان ہوگا تو عمل صالح. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اور اتنا ہی مضبوط عمل صالح ہوگا، اتنا ہی ٹھیک عمل صالح ہوگا. تو ایمان کی مضبوطی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جواب ٹھیک ٹھیک دیجئے. پہلی شرط کہ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان مضبوط ہو، تو پہلی شرط کیا ہے؟
جلدی بتائیں. جلدی سر بتائیں. یہ قرآن ہی کو پڑھنا اور سمجھنا. قرآن کا علم سر سمجھ. توحید اور توحید کو بعد میں چھوڑے, توحید قرآن سے برآمد ہوگی. یہی تو پرائرٹیز. سب سے پہلے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو توحید بھی سمجھ آئے گی, رسالت بھی سمجھ آئے گی, آخرت بھی سمجھ آئے گی. لیکن اگر توحید قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں تو نہ ہمیں پتہ ہے کہ توحید کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مومن ہیں ان میں سے ایک اکثر جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. اور آج دیکھ لیں آپ, اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں. شادیاں ہیں تو ہندوؤں کی طرف پر, بود و باش رہائش ہے تو مغرب کی طرف سے زندگی ہے. بتائیں نا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایمان, اور پہلے ایمان اس کے بعد عمل صالح. ایمان ٹھیک ہوگا, عمل صالح ٹھیک ہوگا. اچھا, عمل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور ایک تواصی کا مطلب ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے, دو گروپ ہوتے ہیں. تو تواصی بالحق کا مطلب ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے. حق تو یہ ظاہر ہے قرآن ہے, حق اللہ کا فرمان ہے, حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کا ایک دوسرے کو اس کی وصیت, اس کی تاکید کرتے رہے. کیا یہ اس کا پچھلے سے کیا تعلق ہے ایمان اور عمل صالح سے؟ جلدی بتائیں. سر خود بھی اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی مطلب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کرنا. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے کیا ہے, اس کا جواب دینا آپ. سر جی ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی اور عمل صالح جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہوتا چلا جائے گا. سر ایمان کا تقاضا یہ ہے, پھر آگے یہ تقاضے ہیں نا عمل صالح بھی اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر جو مجھے ایمان جی فرمائیں. سر جو ایمان لائے گا عمل صالح کرے گا تو وہ آگے سے یہ دو کام بھی کرے گا. دیکھیے بڑے غور سے سنیے, میں ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہوں تو مجھے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور چین ملتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. جب میں خود اس سے مستفید ہوتا ہوں ایمان اور عمل صالح, تو میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کو بھی اسی کی تاکید کروں. حق یہی ہے کہ اس دین جس پر میں عمل کر کے میں اللہ کا محبوب بن رہا ہوں, مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور اس کی رحمتیں مل رہی ہیں, اس کا میں دوسروں کو کرنا بھی میرا فرض ہے. جس طرح ایمان لانا فرض تھا, عمل صالح کرنا فرض ہے, اسی طرح تواصوا بالحق بھی فرض ہے. یہ ہے اس کا مفہوم. اچھا, اب آگے چلیے. تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کا کیا تعلق کیا ہے؟ تواصوا بالصبر کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے. کیا دونوں میں کیا تعلق ہے؟ سر جی جب انسان حق پہنچائے گا تو اسے اس حق کے راستے میں تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی, تو وہ پھر صبر سے برداشت کرے گا تو حق کو آگے صحیح طرح پہنچا سکے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. صبر کرے گا, اس راستے میں جو اذیتیں, مصیبتیں, تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی اس کے لیے صبر کرے گا, تو پھر اللہ اس کو کامیابی دے گا. اچھا, اب آپ ذرا چپ رہیں, مجھے دوسرے لوگ بتائیں اس صبر کے حصول کا طریقہ کیا بتایا قرآن نے؟ دیکھیں نا, آپ اتنا درس اٹینڈ کر رہے سر ہیں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ ہوئی نا بات, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. گویا نماز بھی ہمیں صبر سکھاتی ہے. نماز بھی کامیابی کی کنجی ہے جس طرح صبر کامیابی کی کنجی ہے. کیوں؟ نماز سے اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق پیدا ہوتا ہے
جس کا آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ سے 5 وقت ڈائلاگ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، اور قبول کرنے والی وہ تنہا ایک ہستی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سورہ والعصر کتنی اہم ہے اور کس قدر ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں ساری آیات قرآن کی وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے اندر کمزوریاں دور کرتی ہے اور ہمارے اندر صبر، استقامت اور بالکل ایمان کا مطالبات پورے کرتے ہوئے ہم وہ انسان بنتے ہیں جو دنیا میں انسانوں کے لیے مفید اور آخرت میں ان کے لیے جنت۔ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آیت، مجھے بتائیں ہے یا نہیں؟ ہم کیوں نہیں قرآن کو اس طرح پڑھتے؟ کیوں نہیں اس طرح سمجھتے؟ کوئی سوال یہاں تک؟ اب آگے چلیے، سورہ مریم کی آیت 96۔ یہ سب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کیوں ہمارے لیے ان ساری خرابیوں کو دور کر کے ہم ساری بھلائیاں اپنے اندر لے سکتے ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے طریقے پہ عمل کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 96 آپ کے سامنے ہے، ان الذین آمنوا۔ یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات جو آگے آ رہی ہے شک و شبہ سے بالا تر، یہ برحق ہے۔ کیوں؟ یہ فرمان الہی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے 2 کام کیے، ایمان، وہ قرآن و سنت والا ایمان، وہ صحابہ اور صحابیات والا ایمان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ ایمان، اور اس کے مطابق عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اگر یہ 2 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ کیا ہوگا، برکت کیا ہوگی؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ محبت کس کے لیے ہوگی بھلا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک۔ ایک منٹ اللہ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بھلا کیا ہوگا؟ یہیں تو ہم مار کھاتے ہیں کہ اس بات کو بس وہاں پر روک کر، اب اللہ سے محبت، آپ کو دنیا میں ماں سے محبت ہوتی ہے نا بچے کو، تو بچہ جس کو واقعی محبت ہوتی ہے ماں کا کیا کرتا ہے؟ وہ کہنا مانتا ہے، ماں جسے منع کرتی ہے رک جاتا ہے۔ تو اللہ سے جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، وہ وہی چیز پسند کرتا ہے جو اس کے رب، مالک، خالق، حاکم کو پسند ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو ناپسند ہے۔ اس نے اپنی گویا تربیت شروع کر دی۔ کتنی بڑی، دیکھیں ذرا قرآن کی وسعتوں، ان بصیرتوں کو سمجھیں۔ اللہ ہمارا شرح صدر فرما دے۔ کوئی سوال جی سورہ مریم؟ جی فرمائیں۔ جی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ بڑا آسان ہے۔ اگر میں اللہ کی پسند پہ راضی، اللہ کے حکم پہ راضی، اللہ کے احکامات پہ راضی، اور جس سے منع کیا اس سے رک گیا، یہی تو میری محبت کا ثبوت ہے۔ آپ ماں ہیں نا، آپ کو آپ کا بیٹا کب اچھا لگتا ہے، کب پیارا لگتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ جب وہ تابعداری کرتا ہے، بات ہاں، مانتا تو جب میں اللہ کی تابعداری نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، نافرمان ہوں، تو مجھے اللہ کی محبت میسر نہیں ہے، کیونکہ میں تو جو اس نے پسند فرمایا ہے، جو برحق ہے، میں اس سے ہٹ رہا۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ہے۔ جی سر، جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے پھر ایک زبردست سورہ احزاب کی آیت 71 اور 70 اور 71، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے بھلا؟ ہم سب سے، ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے۔
تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ الرٹ ہو جانا چاہیے. اچھا قرآن کے بعض جملے ہیں جو آپ کبھی سمجھیں نا, اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غور سے سنیں, یہ آیت مجھے بڑی چبھتی ہوئی نظر آتی ہے. فیہ ذکرکم, اس قرآن ہی میں تو تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون, اتنی بات نہیں سمجھتے؟ سمجھو یہ قرآن خود تم سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو, جب قرآن کہتا ہے جیسے یہاں کہہ رہا ہے, قرآن ڈائریکٹ مجھ سے, آپ سے, ہر سننے والے سے مخاطب ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رب ہمیں پکار رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اللہ خطاب کر کے پہلی بات کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرو؟ اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا, یہی ہے نقطے جو نافرمانی کہاں. سے ڈرو، اس کی جی نافرمانی سے ڈرو. ہاں, ڈرو کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. وہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. سوچیں کتنی پیاری بات اور الفاظ, دیکھیں, ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ ہے اس کا مفہوم. اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں سبقت کرو, جلدی کرو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا, یہ تو تقوی کا مطلب آپ کو سب کو سمجھ آ رہا ہے. نہیں آیا تو سوال کریں. آگے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور بات بھی بھلی کرو, ٹھیک ٹھیک بات کرو. اس کی تشریح کیا ہے بھلا؟ وضاحت کیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا؟ ایک تو معنی ہے نا کہ بھائی ٹھیک ٹھیک بات کرو, لیکن قرآن کس چیز کو ٹھیک ٹھیک بات کرنے کو, کیا اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہو اور قرآن کے مطابق ہو اور اس پہ پھر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں. سمعنا و اطعنا, یہ ہے قولوا قولا سدیدا. سمعنا, ہم نے سنا, و اطعنا, اور ہم نے اس کی اطاعت کا حق ادا کیا. یہ ہے قولوا قولا سدیدا, کہ ٹھیک ٹھیک سنو, اللہ کے حکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنو, وہ اطعنا, اس کی اطاعت کا حق ادا کر دو. یہ ہے قولا سدیدا. اچھا, دو کام آپ نے کرنے ہیں. یہاں تک جو آیت آئی ہے نا 70 ساری, اس میں ایک ہے تقوی اختیار کرنا ہے, اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ قولوا قولا سدیدا. سمعنا و اطعنا, معنی لے کے آئے نا. اب یہ دو کام کرو گے تو آگے اللہ نے اس کے فیض و برکات بتا دیے. یصلح لکم اعمالکم, یہ دوم کام کرو گے, پہلا انعام کہ اللہ تمہارے کاموں میں اصلاح فرما دے گا. جو بھی تم کام کرو گے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, شادی, بیاہ, طلاق, کھانا, کمانا, اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, تو پھر اللہ تمہارے اس ہر کام میں اصلاح پیدا کر دے گا. جو آج مسلمانوں کے میں نہیں ہے, اس لیے کہ ہم سمعنا و اطعنا پہ عمل نہیں کر رہے, ہم تقوی اختیار نہیں کر رہے. یہ دو کام کرو, تمہارے کاموں میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا. کام میں نے بتائے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ساری عبادات. نمبر 2, آپ کے سارے شادی, بیاہ, طلاق, کھانا, کمانا, ہر چیز میں برکت, بشرطے کہ یہ دو کام کرو. نمبر 1. نمبر 2, دوسری برکت کیا ہوگی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا. آئندہ بھی چھوٹی موٹی جو غلطیاں نوئنگلی ان نوئنگلی ہوں گی وہ معاف فرما دے گا. لیکن کس شرط پر؟ غلطیاں کب معاف ہوتی ہیں؟ جلدی بتائیں. سب انسان جی, توبہ کر لے, توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. ذرا غور فرمائیں, کتنی بڑی بات ہے. ہم
پریشان نہ ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً توبۃ النصوح کر کے واپس آئیں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے مطیع اور غلام بن جائیں۔ جب اگر کئی سچی توبہ کی ہے، اللہ ان برائیوں کو بھی اچھائیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں کتنی بڑی رب العالمین نے ہمارے لیے یہ احسان کیا۔ سوچ فریدہ طالب صاحبہ، ذرا آپ نے مائک کو بند کریں، آپ کے بچے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنی قیمتی باتیں ہیں جو قرآن ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو بند کر کے جزدانوں میں رکھا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑا ہدایت نامہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے جو اس نے ہمارے پاس بھیجا، ہم کتنے اس سے بے پرواہ ہیں۔ اچھا اب ذرا سنیں، بندے کو حکم کیا دیا؟ تقوی اختیار کر اور قولاً سدیدہ اختیار کر، دو کام کر۔ نمبر 1، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے ہر عمل میں اصلاح ہو جائے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے ذرا غور سے دیکھیں، کس اصلاح کو دور کرنے کو چھوڑیں، جب یہ عمل کریں گے آپ، من یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کوئی ہو، وہ حضرت بلال کیوں نہ ہوں، وہ انہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے معراج میں آسمانوں پر، بتاؤ کیا عمل کرتے ہو۔ یہ ہے اطاعت رسول، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا فائدہ۔ آگے جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں نا، کاش ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس کا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اچھا کبھی سوچیں تو صحیح، میں اور آپ جب کامیابی کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی محدود کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے فلاں نوکری مل جائے، فلاں دولت مل جائے، فلاں کوٹھی مل جائے، فلاں کار مل جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فوزن عظیمہ سے کیا مراد ہے؟ مجھے پہلے بتائیں، سمجھائیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ بتائیں وہ کیا عظیم کامیابی ہے؟ سر جنت میں داخل ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اصل میں فوزن عظیمہ کا تعلق وہ اپنی جگہ پر ہے، آخرت جنت اور دنیا میں عظیم کامیابی، وہ عظیم کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین افغانستان کو دی۔ پوری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا، اور کس طرح دنیا میں فوزن عظیم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے مجاہدین افغانستان کو۔ سوچیں تو صحیح ذرا، آپ فوزن عظیمہ صرف آخرت بلا شبہ اس میں شامل ہے، لیکن دنیا بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم اٹھے، تنہا، کس قدر مخالفت قریش نے اور مکے والوں نے کی، مشرکین نے کی۔ 13 سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے، قتل کرنے کے درپے تھے، رب نے کہاں پہنچایا۔ دنیا میں فوزن عظیم دیکھ لیں۔ یہ قرآن کو آپ اتنا محدود مت کیا کریں۔ اللہ کی کتاب دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے بھرپور ہے۔ آج ہماری ذلت کا صرف کر لیں جو کچھ یہ طاغوت ان سے کہتا ہے، اور ذلتوں کو بھی دیکھتے جائیں۔ ہم نے امریکہ کو فالو کیا، وہ طاغوت ہے، وہ اپنا ورلڈ آرڈر رکھتا ہے جو دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کا ورلڈ آرڈر اسلام ہے،
جس کے نفاذ کا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ہماری حکومتوں پر، اسٹیبلشمنٹ پر، ججز پر فیصلے اس پہ لازم ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا جو ہمارے ملک کا ہو رہا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم یس روک سر. رہے ہیں. یہ آیتیں بڑی غور سے سمجھیں. یہ زندگی کا ہمیں مقصد بالکل واضح کر دیتی ہیں. جب یہ دل و دماغ پر اس کی حقیقت طاری ہوتی ہے تو ہم اللہ کی طرف بالکل راغب ہو جاتے ہیں. ساری کمزوریوں کو دور کر کے ساری اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. اور یہی ہمارا آج اس ٹاپک ہے ہینڈ آؤٹ کا، کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اچھائیوں کو کیسے ہم اب فضائل اخلاق کو کیسے اپنا سکتے ہیں اور رذائل اخلاق سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. سر کتنی قرآن خوبصورت بیان نہیں کیا ہے نا آپ نے، کتنے اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے نا. اللہ پاک آپ کو جزائے اللہ خیر دے. بس اللہ شکر، اللہ کا شکر. اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں ہمارا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اسی پہ دار و مدار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے مخلص بندے بنتے ہیں. اور قرآن کی ایک ایک آیت آپ نے دیکھی ہے، آپ نے سمجھی ہے کہ رب کس طرح ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں صراط مستقیم کی طرف کس حسین طریقے سے رہنمائی فرما رہے ہیں. امداد صاحب، کیسی سمجھ آئی ہے آپ کو ان قرآنی آیات کی؟ میمن صاحب. جی ماشاءاللہ، بہت بہترین انداز سے آپ سکھا رہے ہیں. جزاک اللہ. یہ میمن صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ سن رہے ہیں قرآن. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، بہت جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. سر ایک بات بول سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. اس سے پہلے کی ایک آیت جو ہے وہ رہ گئی تھی، سورہ البینہ کی آیت نمبر 7. ابھی تو آیات باقی ہیں، آپ فکر نہ کریں. سورہ چلیے بینہ ٹھیک موجود. ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی ممکن ریلیونٹ آیات ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آیت کس قدر اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے. ہم سب اس آیات کو پڑھ کے سمجھ کے وہی طرز عمل اختیار کریں جو صحابہ اور صحابیات نے کی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ویسی مہربانی ہم پر کرے. بس اللہ پاک رحم کرے سر ہم لوگوں پہ بھی، آمین پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ہدایت آمین بصیرت پہ. آمین آمین ثم آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو ہمیں آمین ثم بہترین آمین. ساخت عطا فرمائی ہے، اس بہترین ساخت کے عمل کرتے ہوئے، اس ساخت کا استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے نائب خلیفہ ہونے کا یہاں ثبوت فراہم کریں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں. آمین ثم آمین سر آمین. آمین. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو میں اجازت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم ربنا آمین آمین. تقبل منا آمین انك ثم انت آمین. السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.